सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बड़ा अहम पॉइंट है सर कि नई हल्का बंदियों के हवाले से इतना वक्त कि वो किस तरह से मंजूरी दी जाएगी, 2/3 अक्सरियत नहीं है, ये कुछ तकनीकी मामलात हैं, ये किस तरह से हुकूमत करेगी, कुछ प्लान तो सोचा होगा ना सर। बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, वज़ीर कानून बैठे हैं, आइन को समझने वाले बैठे हैं, तो क्या ये फिर एक नई चीज़ आएगी, एक नई आइनी मामलात आएंगे जो इस वक्त हुकूमत फेस भी करेगी और इसके हल भी निकालेगी? फिर नहीं, इन हुकूमतों के पास पिछले 75 साल से एक बिरोही रहे हैं, शरीफुद्दीन पीरजादे रहे हैं और तरह के पीरजादे रहे हैं, ये सारा कुछ होता नहीं रहा है माजी में। आइन को जो है मोम की नाक समझकर मरोड़ा नहीं जाता रहा है, सब कुछ किया जाता रहा है। अब इनके हाथ में है, ये बैठकर कुछ भी करेंगे, आइन की नाक मरोड़ देंगे और कहेंगे कि जनाब इस तरह से चलें, अब आपको हम इस तरह इलेक्शन में ले जाते हैं, ले जाएं इलेक्शन में। लेकिन मसला ये है कि फिर आपके पास एक और तरीका होगा कि जनाब इसको वैलिडेट करते हैं, आप पहले वारदात कर लें, एक कत्ल कर दें या कोई और वारदात करके कहें कि जनाब आप इसको वैलिडेट कर रहे हैं, आप वैलिडेट करने के लिए चले जाएंगे। मैं कहता हूं कि अफसोस है उन तमाम लोगों पर जो माजी में हुक्मरान रहे, जो आज हुक्मरान रहे, उन्होंने नहीं सोचा कि हमें सबसे पहले अवलियत पाकिस्तान के आइन को देनी चाहिए। किसी ने भी इस बात का ख्याल नहीं रखा और आज भी ये हो रहा है। अगर आप आइन को खिलौना बना कर रखेंगे, अगर आइन को आप बागीचे अतफाल बना देंगे, तो फिर आइन आपके साथ क्या तर्ज अमल अख्तियार करेगा? फिर आप क्या कैसे इस रियासत में रह जाएंगे? दुनिया में इस रियासत का वकार क्या होगा? नगर साहब, ये बड़े अहम सवाल है जो आप उठा रहे हैं। तो इस जमात में जो थोड़े बहुत लोग हैं, वाइस चेयरमैन उनके शामिल हैं, बाकी कुछ लोग हैं, कुछ खामोश हैं, तो पार्टी का क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? क्योंकि हर बंदा पार्टी चेयरमैन के बाद चेयरमैन का ही दावेदार लग रहा था, यही लग रहा था। और अब तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई है ना। जब परवेज़ खटक साहब के बारे में आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, उनके बारे में, उनके दुरुस्त या नादुरुस्त होने के बारे में भी दो राय हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये जो बात जाहिर की है, उसके बाद क्या आपने अपने मुस्तकबिल के लिए छोड़ा क्या है कि जो जिस मुल्क के अंदर 9 मई जैसा वाक़या हो, और ये वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ये एक अलग वो रास्ता था, एक अलग राय थी और एक अलग मैकेनिज़्म अलग था पार्टी के अंदर जो ऐसी चीज़ें कर रहा था। और हम लोग जो थे, जो यानी परवेज़ खटक और इन जैसे जो लोग थे, वो इस सारी राय में शामिल नहीं थे कि 9 मई का वाक़या होना चाहिए। ये वो ख़ुद डील कर रहे थे, साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी निगरानी में कर रहे थे कि किस तरह होना चाहिए, और ये तय कर रखा था उन्होंने, और उन लोगों को हिदायत दे रखी थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए तो फिर ईंट से ईंट बजा देनी है, फिर ये कर देना है और फिर वो कर देना है। ये अफसोसनाक हुआ। हमारे पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसके अंदर जो रुकावट पैदा हुई है, उसका सबब ये है कि डायरेक्ट रियासत के एक इदारे पर अटैक कर दिया गया, जो नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ कभी सियासत में ये तर्ज अमल नहीं होता है। भाई ना तो आप इनकलाबी थे, ना इनकलाबी हैं, ना आपकी इनकलाब की तैयारी थी, तो ये क्या कर रहे थे आप? अगर कोई चंद अफसर, अगर चंद सर फिरे लोग, और वो भी अकल से पैदा लोग, मुझे तो कम से कम ये कहना चाहिए, अगर वो आपके साथ थे और इस तरह का रास्ता दिखा रहे थे कि चलें भाई हम जाकर 200 टारगेट करते हैं और अब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जाकर हमला करते हैं, ये भाई आप कहाँ से आ गए थे? कौन से बुकरात आ गए थे? कौन से 30 उमर खान आते? कौन से रुस्तम और सोहराब आ गए थे? क्या आप थे क्या? आप इदारे पर इतने बड़े इदारे, ये तो दानिशमंदी थी, वाकई उस दिन की दानिशमंदी थी। मुझे भी हैरत हो रही थी ये क्या हो रहा है कि रिटिलिएशन नहीं हुआ। अगर रिटिलिएशन होता, अगर उस दिन जो है लाहौर में, रावलपिंडी में, मियांवाली में, सरगोदा में और जगहों पर, कराची में जिस तरह से आग लगाई जा रही थी, जिसमें पूरा जलाओ घिराव हो रहा था, और शनासा चेहरे थे, यार कौन सा चेहरा था जिसको हम नहीं जानते थे, जो कुछ लोग थे जो ज़ाहिर है वो भी उन्हीं के वर्कर थे, उन्हीं के लोग थे, वो जो कर रहे थे। तो ऐसे आलम में कोई सोच सकता है कि सियासी जो उनसर होता है, जो सियासी एलिमेंट होता है, वो सियासी अमल करता है, वो ये नहीं करता है। कोई भी सियासी अमल, आप सियासी तारीख को देखें, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप अपने सियासी नैरेटिव बनाया, आपने लोगों को जो है बताया कि हमारा सियासी अमल क्या है। अगर आप टेरराइज करेंगे लोगों को, अगर आप टेरराइज करेंगे इदारों को, फिर आपके साथ आप तो एक अजीब जंग की तरफ जा रहे हैं, और उसका नतीजा यही निकला है। ये सबसे बड़ा, मैं समझता हूं कि उस दिन का सबसे बड़ा वाकया ये था
کہ اس دن ریٹیلیشن نہیں ہوا، اس دن جواب نہیں دیا گیا، اس دن خاموشی اختیار کی کہ بڑے سے بڑے ظالمانہ طریقے سے جو کاروائیاں ہو رہی تھیں ان کے بارے میں ان کی طرف منہ کر کے نہ گولیاں چلائی گئیں، نہ ان کی طرف کوئی اور کارروائی کی گئی۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ لغاری صاحب، جو میں کہہ رہا سیاسی غلطیاں اور بلنڈر اس کے، تو پھر ایک لیڈر جو ہے اس کے لیے تو ان چیزوں سے مورّہ ہوتے ہیں، ان کی تو کوالٹیز اور ہوتی ہیں اس قسم کی غلطیوں کے بعد ایک سیاسی جماعت کا اور اپنی سیاست، ذات کی سیاست کا، وہ دونوں کا اگر یہ ڈھیر ہو جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 5 جولائی 77 کو مارشل لا لگتا ہے، وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ ریٹیلیشن دیکھیں، کسی قسم کا لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، سب کچھ ہوا، جی، لیکن ریٹیلیشن یہ نہیں ہوا، پولیٹیکل ریٹیلیشن نہیں ہوا کہ وہ اداروں کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے آئینی راستہ اختیار کیا۔ ان کے گرفتاری کے فوراً بعد بیگم نصرت بھٹو نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور کہ ان کے شوہر کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، آئین معطل کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لگا دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، انہوں نے اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے پٹیشن دائر کی۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے متعلق، جنہیں اب لاہور سے اسلام آباد لایا جا رہا ہے، اور ہمارے نمائندگان بھی اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں، ذوالقرنین اقبال اور احتشام علی عباسی، اور بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں نذیر لغاری صاحب۔ صدیق جان، آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹس ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ کب تک چیئرمین پی ٹی آئی کی ممکنہ طور پر آمد ہو سکتی ہے اڈیالہ جیل میں؟ جی، احتشام کیانی سے گفتگو کریں۔ جی احتشام، آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ احتشام کیانی صاحب موجود ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دو احتشام ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں اس وقت جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیس سے براہ راست اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ احتشام عباسی جو ہیں وہ جو ٹرائل کورٹ میں جی، اور احتشام کیانی اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں، میں اس کی معذرت کے احتشام ہمیں رپورٹ کر رہے تھے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دونوں جڑے ہوئے جو ہے وہ توشہ خانہ سے ہیں، اور وہ دونوں آج کے دن کے لیے بہت ریلیونٹ ہیں۔ اور ذوالقرنین صاحب کا آپ نے تعارف کرایا، ذوالقرنین صاحب بھی اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، اور آج سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر دی کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس درخواست پر، اس اپیل پر اعتراضات لگے، سپریم کورٹ نے اعتراضات، وہ تو ہم انہی سے پوچھیں گے۔ دیکھیں، ایک تو ابھی ایک کنفرم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر پہنچے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی متضاد اطلاعات ہیں۔ ایک یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید ان کو اڈیالہ کے بجائے اٹک لے جایا جائے، لیکن یہ بہرحال کچھ دیر میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی، لیکن ان کے جو وغیرہ جاری ہوئے ہیں وہ تو بہرحال ان کے مطابق تو ان کو اڈیالہ ہی منتقل ہونا ہے۔ باقی جو بات چیت چل رہی ہے وہ اصل میں تو آپ ان کے قانونی آپشنز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے قانونی آپشنز کیا ہیں اور کتنا آسان ہے ان کا جو ہے وہ جیل سے باہر آنا۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ نہیں ہونا، یہ پہلے ہائی کورٹ میں ٹیک اپ ہونا ہے، کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے جو ان کے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ نے کل یہ معاملہ بھیجا تھا جج ہمایوں دلاور صاحب کو کہ آپ قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کریں، اور دوسرا آپ جو ہے قابل سماعت ہونے پر بھی انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور فائنل آرگومنٹس کا معاملہ بھی ان کے سامنے تھا، تو انہوں نے قابل سماعت ہونے پہ جو کیا، انہوں نے کہا کہ میرے جو دونوں پہلے فیصلے ہیں اس کی بنیاد پر میں جو ہے وہ قابل سماعت قرار دیتا ہوں، اور یہ کیونکہ آ کے انہوں نے مزید دلائل نہیں دیے تو اس لیے ان کی یہ درخواست جو ہے وہ میں مسترد کرتا ہوں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی قابل سماعت ہونے کے دونوں فیصلے، جو دونوں فیصلے ہیں وہ دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم کر چکی ہے، یہ ایک بڑا ایک پوائنٹ ہے اس میں لیگل۔ لیکن دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل نیکسٹ ویک کے لیے جو نوٹسز کیے تھے وہ سٹے والے معاملے پہ بھی نوٹس کیا تھا، جو حق دفاع ختم کیا گیا ہے، جو گواہوں کو نہیں لانے دیا گیا اس کو بھی انہوں نے نوٹس کیے تھے، اور پھر خواجہ حارث صاحب کی دو اور استدعائیں تھیں۔ ایک ان کا یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے وہ مکمل ہمیں فراہم نہیں کیا گیا، دوسرا یہ تھا کہ جو ایک مین گواہ ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، ان کے دستخط مختلف ہیں دو جگہوں پر، جو بقول خواجہ حارث صاحب کے ایک دستخط جعلی ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے، لیکن اس گواہ کا یہ کہنا تھا ایک جگہ میں نے انیشلز کیے ہیں، ایک جگہ میں نے مکمل دستخط کیے ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، یہ بتائیں کہ آپ روٹین میں بھی ایسے کرتے ہوں گے نا کہ کسی ڈاکومنٹ پہ انیشلز کرتے ہوں گے، کسی ڈاکومنٹ پہ دستخط کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو ایک ڈاکومنٹ ایسا پروڈیوس کر دیں تو وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ یہ سارے پوائنٹ ابھی پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس،
اور اسلام آباد کورٹ کے پاس جو جج صاحب کی پوسٹوں والا معاملہ ہے اس پہ بھی ابتدائی تو کچھ بات کی تھی خواجہ حارث صاحب نے، لیکن اس کے ڈیٹیلڈ آرگومنٹس نہیں ہوئے تھے خواجہ حارث صاحب کے مطابق. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں نے چیلنج کرنا تھا ایف آئی اے کی رپورٹ کو، ایف آئی اے نے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو اڑا دیا، کہا کہ جی کوئی ان کے فیس بک اکاؤنٹ پہ پوسٹیں نہیں ہیں. تو اس سارے معاملے میں بہت سے کم تو بہرحال ہیں، فلاز ہیں بہت سی ججمنٹ میں، لیکن اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا. تو ابھی ہم بہرحال پوچھیں گے احتشام کیانی صاحب سے کہ کیا یہ دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ میں کب تک یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے. جی احتشام. جی اپنا کویسچن ریپیٹ کر دیں گے، سوری میں آپ کو میں مدثر بھائی کی جگہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کر رہے ہیں کہ کب تک، اگر یہ منڈے کو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپیل میں جانا ہے اس فیصلے کے خلاف، تو کب تک آپ کو یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 1 دن میں، 2 دن میں، پورا مہینہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ ذرا ہمیں بھی تھوڑا سا بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. دیکھیے صدیق بھائی، اتنا زیادہ وقت تو نہیں ہوتا اس میں. جب اپیل آ جائے گی تو اس نے اگلے دن نہیں تو 2 دن بعد اس نے ٹیک اپ ہونا ہے. جو پروسیجرل بات آپ کو بتا رہا ہوں یا قانونی جو طریقہ کار ہے ہائی کورٹ کا کہ 1-2 دن میں کیس اگر اس پہ اعتراضات نہ ہوں تو وہ فکس ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اعتراض ہو تو اعتراض کے ساتھ پہلی سماعت ہوتی ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ یا جوڈیشل سائٹ پہ اعتراضات دور ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کیس فکس ہوتا ہے. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے سے پہلے خواجہ حارث صاحب کو اگر وہی دائر کرتے ہیں تو ان کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، بہت سی عدالتی نظیریں نکالنی پڑیں گی، پرانے عدالتی فیصلے جو ہوں گے ان کی بنیاد پر اپیل میں جانا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے چونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز میں بھی انہوں نے یہ اپیل دائر کی تھی، تو یہ تقریباً 10 دن کا وقت، اگر میں غلط نہیں بتا رہا تو تقریباً اتنا وقت انہوں نے اپروکسیمیٹلی لیا تھا، اور اس کے بعد اپیل آئی تھی. تو اپیل کی تیاری کے لیے انہیں وقت تو چاہیے ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی آ سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جب یہ میٹر ٹیک اپ ہو جائے گا، اگر ہائی کورٹ اس پہ نوٹس جاری کرتی ہے تو نوٹس جاری کر کے وقت دیا جائے گا دوسرے فریق کو اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا. تو تقریباً اس میں 2 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے. 2 ہفتے نہ بھی ہو تو 10 دن تو منیمم اس میں وقت ہوگا. تو یہ اتنا ارجنسی کے ساتھ اب اس طرح سے آگے بظاہر نہیں چل سکے گا جتنی جو اس سے پہلے کیسز اپیلیں لگی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی. اس میں ہائی کورٹ نے دونوں بار ریمانڈ بیک یا آرڈر سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو مزید اس پہ بتا دوں کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کی جو خود اعتمادی تھی وہ کچھ حیران کن تھی کہ ان کا ایک فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہوا، دوسرا سیٹ اسائیڈ ہوا، تو تیسری بار انہوں نے کہا جی میں انہی پہ ریلائی کر رہا ہوں، یہ ریلائنس نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے جو آرڈر کیا تھا وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا تھا. یہ میں اس کو اس طرح سے کہوں گا اٹ واز بلیٹنٹ موکری آف دا جوڈیشل سسٹم کہ یہ آپ تو مذاق بنا رہے ہیں کہ آپ کے ایک آرڈر کو جو ایپلیٹ فورم ہے اس نے سیٹ اسائیڈ کر دیا. یہ کہا کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، آپ اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں ایک بار پھر. احتشام صاحب یہ تو اب ظاہر ہے معاملہ دوبارہ اب ہائی کورٹ جائے گا اور ہائی کورٹ اس پہ جو بھی ان کا فیصلہ آئے گا وہ ہم دیکھیں گے. لیکن مدثر بھائی آپ کی اجازت سے میں ذرا ذوالقرنین صاحب سے پوچھ لوں. ذوالقرنین صاحب معاملہ یہ ہے کہ کل جو ایک فیصلہ آیا تھا ہائی کورٹ کا اس کو چیلنج کر دیا چیئرمین پی ٹی آئی نے آج، جس پہ آپ نے خبر بھی دی کہ اعتراضات لگیں. ایک تو اعتراضات بھی بتائیے گا، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے، آپ بڑے ہائی پروفائل کیسز کو آپ نے کور کیا ہے، چاہے وہ شریف خاندان کیوں اور دیگر پولیٹیکل شخصیات کے بڑے بڑے کیسز کو آپ نے کور کیا ہے. اس کیس میں اب قانونی بھی سچویشن بتائیں اور ایک جو ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ بھی ہے جس طرح کے نیچے فلاز وہ ساری چیزیں، تو وہ جو انہوں نے کل کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی وہ اب انفیکچوس ہو گئی ہے یا نہیں، وہ آگے کنٹینیو ہو سکتی ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی. دیکھیے اعتراضات سپریم کورٹ کی جانب سے جو لگائے گئے رجسٹرار آفس نے وہ یہ لگایا، ایک تو کہ جو اے او آر کے وکلاء کے دستخط ہیں وہ پراپر نہیں کیے گئے. دوسرا یہ کہ جو میمو آف اپیل ہے یا جو فری کین ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایک نوٹس بیسیکلی دینا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فلاں اپیل دائر کی ہے. اس کے حوالے سے اعتراض عائد کیا گیا کہ وہ اس کا ذکر پراپرلی نہیں کیا گیا اور رسپونڈنٹس کو جو نوٹس ہے وہ پراپرلی ڈرا نہیں ہوئے. ٹیکنیکل نوعیت کے یہ 2-3 اعتراضات ہیں. تیسرا ہے کہ جو جب بھی اپیل دائر کی جاتی ہے اس کے ساتھ کورٹ فیس ہوتی ہے جو صرف 250 روپے ہے، اور جو ٹکٹس اس کے اوپر لگتے ہیں ڈاکخانے کے وہ کہا گیا کہ وہ پراپرلی نہیں لگے ہوئے. ساتھ ہی ساتھ مختلف ہیں، تقریباً 6 سے 7 پیجز کا حوالہ دیا گیا اعتراضات میں
کہ یہ پیجز جو ہیں وہ ڈم ہیں کافی زیادہ, یہ پڑھے نہیں جا رہے, اس لیے کہا گیا کہ یہ اعتراضات 14 دن کے اندر اندر دور کیے جائیں. اس کے خلاف یہ 14 دن میں اعتراضات دور کر کے دوبارہ سے اپیل دائر کی جا سکتی ہے, کیونکہ ٹائم تھوڑا سا جلد بازی میں کی گئی, شاید جس وجہ سے یہ کچھ فلاز رہ گئے ہیں جس کی باعث رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کی ہیں. اب 14 دن کے اندر ان کو ان اعتراضات کو دور کرنا ہوگا. ویسے اب یہ نہ بھی کریں تو یہ اپیل انفرکشس ہو چکی ہے, کیونکہ جو مین کیس ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. یہ اب اگر اعتراضات دور کر کے اپیل دائر کر بھی دیں تو اتنا بڑا وہ نہیں فیصلہ سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹڈ کہ وہ اس اپیل کے اوپر جو ایک کہہ لیں کہ اور ہائی کورٹ کے ریمانڈ آرڈر کے خلاف ہے جو وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو چکا ہے, ٹیکنیکلی انفرکشس ہو چکی ہے, اس کو صرف اس گراؤنڈ پہ اڑا دے کہ اگر بیس انلیگل ہے تو پورا سپر اسٹرکچر گر جائے گا. حتمی جو فیصلہ تھا اس کے اوپر اگر یہ بات ہوتی تو سمجھ میں آ سکتی تھی. ایسی توقع اور ایسا امکان فی الحال سپریم کورٹ سے نظر نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ جو 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہمایوں دلاور صاحب نے بھی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو قابل سماعت کے قرار دینے کے حوالے سے درخواست تھی جو ہائی کورٹ نے ریمانڈ کی تھی وہ نان پروسیکیوشن پر ڈسمس کی جا رہی ہے کہ کوئی اپیئر ہی نہیں ہوا تھا, کسی نے دلائل نہیں دیے تھے, اس لیے وہ اپنے پرانے فیصلے پہ قائم ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو استغاثہ ہے یا جو کمپلیننٹ تھے انہوں نے سالڈ ایویڈنس پیش کیا چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف, جس سے یہ کیس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یعنی شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر ثابت ہوتا تھا. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ 4 بکریاں جو عمران خان صاحب کے پاس تھیں وہ تک انہوں نے ظاہر کر دیں, لیکن توشہ خانہ سے جو تحائف لیے نہ ان کو ظاہر کیا گیا نہ ہی ان کی سیل پروسیڈز کو ظاہر کیا گیا. تو یہ بیسک پوائنٹس ہیں ان کے اس فیصلے کے. اب اگر ہائی کورٹ میں جیسے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے اپیل دائر کی جاتی ہے, اول تو جب پہلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا, مین فیصلہ جس میں چیئرمین تحریک انصاف کو میاں والی کے سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں یہ کمپلین فائل ہوئی تھی جس کے اوپر آج فیصلہ آیا ہے ہمایوں دلاور صاحب کا. اس فیصلے کے خلاف بھی اسٹے مانگا گیا تھا, اس کی سسپینشن مانگی گئی تھی جو ایک روٹین کا عمل تھا, لیکن ہائی کورٹ نے اسٹے دینے سے گریز کیا تھا. اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کیس کرمنل کیس تیزی سے چلا, اور شہباز سپیڈ کے بعد جو ایک کہہ لیں کہ شعیب اختر کی سپیڈ کے اوپر یہ کیس چلا اور آج اس کا فیصلہ بھی ہو گیا. یہ اس میں بھی اپیل اگر ہائی کورٹ اول تو سسپینڈ اس کو کرے گی نہیں, اگر ہائی کورٹ سسپینڈ کر دیتی ہے ان اینی کیس تو میکسیمم یہ ہوگا کہ چیئرمین تحریک انصاف جو جیل سے باہر آ سکتے ہیں, لیکن جو انتخابی سرگرمیاں وہ پھر بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ نہیں کرے گی. دیکھیں میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ جب مین فیصلہ تھا ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا جس کے نتیجے میں یہ ساری پروسیڈنگ صدیق ہوئی ہے, اس کو بھی ہائی کورٹ نے سسپینڈ نہیں کیا تھا, اس پہ بھی اسٹے آرڈر نہیں دیا گیا تھا. اگر دیا جاتا تو پہلے اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا پھر یہ اگلا کام ہوتا. اب وہ بھی ٹیکنیکلی انفرکشس ہوگی کیونکہ اس کے ججمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ ہو چکا ہے, اور جو ہمایوں دلاور صاحب کے فیصلے چیلنج ہوتے رہے اس میں بھی ٹرائل کے اوپر اسٹے مانگا جاتا رہا, لیکن ہائی کورٹ نے اسٹے دینے سے مستقل گریز کیا. ایون کہ کل دلاور صاحب کو لائسنس دے دیا گیا آج فیصلہ کرنے کا, ٹرانسفر اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر کے حق دفاع کے اوپر نوٹس جاری کر دیا, پھر بھی ٹرائل کو نہیں روکا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اس لیے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہائی کورٹ آرڈر سسپینڈ نہیں کرے گی. اگر ان کیس دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد یہ ہو بھی جاتا ہے, ستمبر اکتوبر میں کہیں جا کے فیصلہ سسپینڈ ہو بھی جائے, تو بھی سپریم کورٹ کا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ کا یہ فیصلہ ہے 2018 کا کہ اگر کسی سزا یافتہ شخص کو اس کی سزا سسپینڈ ہو بھی جائے تو جو کنوکشن ہے جو اس کے اوپر جرم کا ثابت ہونا ہے وہ جرم سسپینڈ نہیں ہوتا, وہ الیکشن پھر بھی نہیں لڑ سکیں گے جب تک وہ کہ اس مقدمے سے یہ فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا اور بری نہیں ان کو کر دیا جاتا, جیسا کہ مریم نواز کے کیس میں. بالکل وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا, لیکن میں جانا تو ہم نے مدثر بھائی کی طرف تھا, لیکن کیونکہ آپ نے ایک بات ایسی کر دی کہ اب آپ احتشام کیانی صاحب کی ڈومین میں جا کے اور آپ نے اس پہ بہت بڑا ایک دعویٰ بھی کر دیا. صدیق سوری آپ کی بات کاٹتے ہوئے میں ایک چیز اور بتا دوں, وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ امکان ہے کہ ان کو اٹک جیل میں منتقل کیا جائے گا چیئرمین تحریک انصاف کو, قانونی طور پہ پوزیشن یہی ہوتی ہے کہ جس عدالت نے سزا دی ہو اس کی حدود سے باہر مجرم کو نہیں لے جایا جاتا, کیونکہ اب تو وہ مجرم ہو گئے, جرم ثابت ہو چکا ان کے اوپر, اس سے باہر نہیں لے جا سکتا انلیس اینڈ انٹل وہ عدالت خود پرمیشن دے. جیسا کہ میاں نواز شریف کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی عدالت کو کہ انہیں لاہور شفٹ کیا جائے, وہ اڈیالہ جیل میں نہیں بلکہ کوٹ لکھپت جیل میں رہنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے عدالت کی اجازت سے پہلے وہ اڈیالہ جیل میں رہتے, بعد میں ان کو لاہور میں منتقل کیا گیا تھا. تو یہاں پر بھی اگر سیکیورٹی وجوہات پہ یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے چیئرمین تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل کے علاوہ کہیں شفٹ کرنا ہوا, اس کے لیے جو متعلقہ عدالت ہے بہت ہم نے انتظار کروا لیا, مدثر بھائی کو بہت انتظار کروا لیا, لیکن مدثر بھائی معذرت آخری 1 منٹ یہ ذرا احتشام کیانی صاحب سے پوچھ لیں, کیونکہ ذوالقرنین صاحب نے تو بڑا ایک ججمنٹ ہی سنا دی. انہوں نے کہا کہ اتنی آسانی سے
یہ ججمنٹ جو ہے سسپینڈ نہیں ہونے والی، تو اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف مہینہ ڈیڑھ مہینہ باہر آنے کی توقعات نہیں ہے، تو اس سے زیادہ تو احتشام کیانی صاحب یہ کیا آپ کی عدالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو بڑا مشکل ہے اتنی جلدی باہر آنا ان کا؟ دیکھیں میں اس پہ انیشلی کوئی اس طرح سے کومنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر شخص کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی پرسیپشن جو ہوتی ہے یا اپنے سامنے جو ایویڈنس ہو اس کی بنیاد پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہوتی ہے، تو ججز کا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو انیشلی تو یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ بینچ کون سا بنے گا، اس کیس کی ہیئرنگ کون کرے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اویلیبل ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ ججز جو ہیں یہ 2 ماہ کی چھٹیوں میں مکمل طور پہ دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ججز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً یہ کیس لگ سکتا ہے چھٹیوں میں، کیونکہ چھٹیاں ہیں سپٹمبر کے مڈ تک آئی تھنک؟ ہارڈ شپ کے طور پہ تو اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں کہ کس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ اس کو کس طرح سے کیس بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جو میاں نواز شریف کا کیس لگا تھا وہ بھی چھٹیاں ہی چل رہی تھی، ججز چھٹیوں پہ تھے، تو ایک بینچ جو 2 رکنی بنا تھا ڈویژن بینچ وہ دستیاب ہوا تھا اور انہوں نے کیس سنا تھا۔ جولائی سیم یہی ٹائم تھا، جولائی اگست جولائی میں، کیونکہ جولائی کے اینڈ میں یہی وقت تھا، اور ان کو بھی پہلی 2 بار جب انہوں نے ضمانت کی درخواستیں دی تو ان کو ضمانت نہیں ملی تھی۔ اس وقت بینچ تھا، چیف جسٹس جو اب ہیں عامر فاروق، وہ اس وقت جسٹس عامر فاروق تھے، اور جسٹس محسن اختر کیانی، ان کی عدالت میں پہلے طبی بنیادوں پہ ضمانت کی درخواست دائر ہوئی جو کہ ڈسمس ہوئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد نئی میڈیکل رپورٹس کے ساتھ ایک اور درخواست دائر ہوئی، وہ بھی ڈسمس ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد بینچ تبدیل ہوا تھا، نئے بینچ کے سامنے گیا تھا، تو چیف جسٹس اس وقت اطہر من اللہ تھے، ان کے ساتھ بینچ میں ایک ان کے ساتھی رکن تھے، تو ان کی عدالت سے ہفتے کے روز انہیں ضمانت ملی تھی۔ تو یہ ابھی قبل از وقت ہوگا۔ لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق ضرور ہے مدثر بھائی، کہ وہ کیونکہ نیب کا کیس تھا، اور نیب کا جو قانون اس وقت تھا وہ بہت سخت تھا، اس میں تو بیل کا رائٹ دیا ہی نہیں گیا تھا نیب کے قانون میں، وہ تو ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے ایک ونڈو اوپن ہوئی تھی کہ آپ ریٹ میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ تو نیب کے قانون میں تو یعنی بیل کا رائٹ ہی نہیں دیا گیا تھا، جو اوریجنل جو نیب کا قانون تھا۔ لیکن سر وہ سزا کے بعد والی بیل اور وہ جو دوسری بیل ہے بیل before arrest انڈر ٹرائل ہو، تو وہ ڈیفرنٹ میٹرز ہوتے ہیں۔ سزا کے بعد تو پھر ہائی کورٹ میں جب اپیل آ گئی تو اس میں ہائی کورٹ اپیل میں سسپینڈ کر کے تو بیل پہ دے سکتے ہیں، جیسے ایون فیلڈ میں اطہر من اللہ صاحب نے 42 پیجز کا ججمنٹ دیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بیل بیفور اریسٹ میں جو کرائٹیریا تھا وہ بڑا ٹف کر دیا گیا تھا، لیکن بیل آفٹر اریسٹ میں جو تھے وہ فیکٹس مختلف ہوا کرتے تھے۔ پلیز آپ کو جی مدثر بھائی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تینوں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں وہ قانونی معاملات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، کیا کیا ممکنات ہیں، کہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رہے ہیں، ازبر ہیں، وہ بھی آپ کی گفتگو سے جھلک رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا صدیق جان، ذوالقرنین، احتشام کیانی، نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی اسٹوڈیو میں۔ ہمیں ایک بریک لینا ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات ہوگی۔ احتشام میں ایک چیز آپ بتا رہے ہیں کہ کمرہ کی صفائی بھی کر دی گئی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو قید رکھا جائے گا، تو یہ جیل میں مختلف کلاس ہوتی ہیں، یہ کس کلاس کا کمرہ ہے جس میں انہیں اب قید کیا جائے گا؟ ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے بی کلاس کا جو کمرہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں وہ جو ہے مکمل صفائی کر دی گئی ہے۔ جو جیل کا عملہ ہے وہ اس وقت جیل کے اندر جو ہے جو بھی ضروری انتظامات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جیل کے جو باہر کی جو حالات میں آپ کو بتاؤں تو وہاں پر میڈیا جو ہے اس وقت بڑی تعداد میں موجود ہے جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتظار کر رہا ہے۔ پولیس کی نفری یہاں پر بڑی لگا دی گئی ہے۔ فیض آباد پل ہے جو ہمیشہ کسی بھی وقت احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن آج وہاں پر کوئی احتجاج تو نہیں ہوا۔ البتہ پولیس ایف سی رینجر کی بڑی نفری فیض آباد پل کے اوپر تعینات کر دی گئی ہے۔ کسی وقت بھی حالات خراب ہونے کی صورت میں، ہنگامی صورت میں جو ہے پولیس کو جو ہے ان کو آرڈر جاری ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسے حالات شہر میں نظر نہیں آئے۔ البتہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ان کو بائی ایئر لانے کا پلان ہوا تھا وہ موسم کی خرابی کے باعث نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد ان کو بدریہ موٹر وے جو ہے اڈیالہ جیل لایا جائے گا، اڈیالہ جیل میں ان کو رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے جیسے اب الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے حوالے سے دیکھ رہا ہے کہ ان کی نائلی کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ احتشام آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے صورتحال سے متعلق کہ اس وقت سیکیورٹی بھی بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ موٹر وے پر اب تیزی کے ساتھ سفر جو ہے
وہ کیا جا رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے اسلام آباد، یعنی کہ اڈیالہ جیل میں انہیں منتقل کیا جائے گا جو راولپنڈی ڈویژن میں آتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ احتشام کیانی بھی موجود ہیں، ذوالقرنین اقبال بھی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک بینگ اے کورٹ رپورٹر میں ذوالقرنین آپ سے آغاز کر رہا ہوں۔ یہ اب بار بار کہا گیا کہ وکلاء پیش نہیں ہو رہے تھے، جیسے آج بھی پہلے خواجہ حارث صاحب نہیں آئے، اس کے بعد باقی لوگ آئے، وکلاء پیش نہیں ہو رہے تھے، پھر ساتھ ہی ساتھ عدم پیروی کے بھی معاملات اس میں آ رہے تھے۔ کیا وجہ ہے اس عدالت میں وکلاء کے نا پیش ہونے کا، اور کچھ معاملات میں بار بار ہائی کورٹ جب گئے تو عدم پیروی کا معاملہ تھا، پھر اسی عدالت میں آیا، یہ سادہ لفظوں میں بتائیے یہ کیا تھا؟ دیکھیں، آج مدثر جیسے صبح ہیئرنگ فکس تھی تو اس وقت خواجہ حارث پیش نہیں ہوئے، جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خواجہ حارث کو آج جب پہلا وقفہ ہوا یا دوسرا وقفہ ہوا اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا۔ اینڈ میں وہ ضرور وہاں پر تھے نیب کورٹ میں، جہاں پر آج غالباً بیل بفور اریسٹ کا یہ کیس تھا عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا۔ نیب کورٹ سے ہو کے پھر جب تک وہ پہنچے ہیں تب تک فیصلہ ریزرو ہو چکا تھا۔ وہ اگر آتے اور مین کیس کے اوپر بے شک آرگیو نہ کرتے، ان کو کم از کم عدالتی ریکارڈ کے لیے مینٹینیبلٹی کے اوپر ان کے آرگومنٹس میں سب ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہو جاتے پھر وہ عدالت سے یہ ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ کیونکہ ہمارا جو رائٹ آف ڈیفنس ہے اس کے حوالے سے اپیل پر منڈے کو سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹسز جاری کیے ہوئے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو، اس لیے مناسب ہوگا کہ اس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ آل دو کہ ٹریک ریکارڈ کے مطابق ان کی یہ بات مانی نہیں جانی تھی، اور جج ہمایوں دلاور نے آج ہی فیصلہ کرنا تھا۔ آپ ساتھ رہیے گا، مزید بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب۔ بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، آپ نے وقت دیا۔ سر، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کا ملتا جلتا سا معاملہ ہے میاں صاحب کے بھی، کیونکہ مس ڈیکلیریشن کا معاملہ تھا، کرپٹ پریکٹسز کا ہے جو آج فیصلے میں کہا گیا۔ تو سر یہ کوئی واقعی مماثلت ہے ان دونوں کیسز میں؟ صرف جو ایک مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ ان میں وکیل ایک ہی صاحب تھے۔ اچھا، تو دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جی نیب کا کیس اور اس کے اندر مس ڈیکلیریشن کی بات تھی ان ٹرمز آف پاناما پیپرز وغیرہ کا، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ صحیح، وہ ایک سیاسی انجینئرنگ کا سلسلہ تھا جس کے متعلق چیف جسٹس صاحب جو تھے ایک زمانے میں، انہوں نے بھی کہا کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے۔ اور یہاں پہ تو الیکشن کمیشن ہے جس نے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے۔ جی، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی سیاسی ادارہ تو ہے نہیں، نہ وہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور دس از واٹ اٹ از، ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک جو اعتراض اشتر صاحب یہ بار بار اب پی ٹی آئی کے وکلاء بھی اٹھاتے رہے، ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ بہت تیز یہ فیصلہ ہوا، قانونی معاملات تھے جن پر بات ہو رہی، ان کے کوئی ڈاکومنٹس تھے وہ مہیا نہیں کیے گئے، یہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ آگے جائے گا تو یہ چیلنج ہو کے یہ چیزیں ریورٹ ہو جائیں گی۔ اس بارے میں سر آپ کی قانونی رائے کیا؟ کورٹ میں بات کرنا اور چیز ہے، آپ کے سامنے ٹیلی ویژن میں اپنے پوائنٹ سکورنگ کرنا بالکل اور بات ہوتی ہے۔ دیکھیے بڑا سمپل ہے کیس، یہ ڈاکیومنٹری پروف کے اوپر ہے، ڈاکیومنٹ جو تھا وہ خود ان کا پروڈیوس کیا ہوا ہے۔ میں اس کیس کے میرٹس میں نہیں جاؤں گا، اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ بنتے ہیں ڈاکیومنٹس کی بنیاد کے اوپر، اور یہ کیس چلا تقریباً 11 مہینے، اور 48 اس کے اندر پیشیاں ہوئیں، جن میں سے صرف 3 میں جو ہیں وہ یہ پیش ہوئے عمران خان صاحب جی، اور اس میں جتنی زیادہ لیٹیٹیوڈ دکھائی گئی، بہت کم کیسز میں اتنی لیٹیٹیوڈ ملتی ہے کسی بھی ملزم کو۔ یہاں تو بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب
कानून के लाडले हैं या कोर्ट्स के लाडले हैं। तो जब इनके हक में फैसला आ जाए, यानी इस्तिस्ना मिल गया, इनके हक में चीजें चलती हैं, तो ये कहते हैं वाह वाह इंसाफ का बोल बाला है। और जब इनके खिलाफ होता है तो ये कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो गई और ये सारा का सारा जो है वो मारे गए और लूटे गए। तो ये ज़बानी कलामी नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर काम करने वाले हैं और कोर्ट के अंदर को सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा अख्तर साहब, कानूनी ऑप्शन क्या इस वक्त होंगे चेयरमैन पीटीआई के पास कि वो जब हाई कोर्ट में जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या मामलात हो सकते हैं इस केस में? जी सबसे पहले तो इनको अपील फाइल करना होगी और जी नंबर 2 उसमें एप्लीकेशन देनी होगी फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और उस पर भी मैं आपको 1 मिनट दूंगा जी जी, लेकिन थोड़ी देर में। उस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त जो है वो उसके अंदर उनको ग्राउंड्स लेना होंगे जो कि केस से मेरिट्स के मुतालिक ना हो। वो कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए कि सस्पेंड कर दिया जाए सेंटेंस को, और अगर सेंटेंस सस्पेंड भी हो जाती है तो कन्विक्शन उससे सस्पेंड नहीं होती। अच्छा। तो वो अगर बाहर भी आ जाते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की वजह से, तो नाअहली उनकी बरकरार रहती है, क्योंकि वो कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं होती है। अगली बात जो होगी वो होगी कि वो उनकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ये केस का फैसला जल्द अज जल्द हो जाए, जबकि जब ये ट्रायल में थे तो इनका पूरी कोशिश यही लग रही थी कि इस केस का फैसला देर में हो, जितना अल्तवा में चला जाए हो, और बल्कि फैसला ना ही हो तो बेहतर है। तो ये सिलसिले जो हैं ये ऑप्शंस उनके पास हैं, इनके वकला बेहतर जानते हैं क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अशरफ साहब। साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। शाम कियानी साहब, अख्तर औसाफ साहब ने एक चीज़ कॉमन बताई है कि वकील एक हैं दोनों। एहतशाम, एक तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए कि दो वज़ीर आज़म नायल हुए हैं, उनके वकील एक ही ख्वाजा हारिस साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं माशाल्लाह, उनका बड़ा नाम है। तो दूसरा जो बात कर रहे हैं कि ये अपील वाला मामले के अंदर फिर नाअहली तो बरकरार रहेगी, अगर वो ज़मानत या उसके कन्विक्शन के मामला में बाहर आ भी जाते हैं तो असल जो मामला है वो तो फिर कायम व दायम रहेगा। एहतशाम, देखिए अख्तर औसाफ साहब ने ये तो बताया कि ख्वाजा हारिस तब मियां नवाज शरीफ के वकील थे, आज चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, लेकिन एडिशन इसमें यह है कि जो ख्वाजा साहब के साथ दूसरे वकील अमजद परवेज़ साहब होते थे, जो मरियम नवाज साहिबा के वकील थे, वो इस बार दूसरी साइड से खड़े थे और ख्वाजा हारिस को कंटेस्ट कर रहे थे। और इस तमाम तर प्रोसीडिंग में हमें इन दोनों के दरमियान काफ़ी तल्ख जुमलों का तबादला भी नज़र आता था, जो कि तब नहीं होता था क्योंकि तब वो इकट्ठे केस प्रोसीड कर रहे थे, एक्यूज के वकील थे, लेकिन इस बार एक प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरे एक्यूज को, तो बहुत सी जगहों पे इनका आपस में क्लैश भी आता था। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये अख्तर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो अपील आएगी हाई कोर्ट में उसके साथ एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आएगी, तो वो सज़ा मुअत्तल कराने के लिए कंपेलिंग रीज़न्स होनी है। कंपेलिंग रीज़न्स में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो रीज़न ली थी, उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत इस तरह नहीं है कि वो जेल में मज़ीद रह सकें, और बड़े कंपेलिंग रीज़न हैं, और हार्डशिप इतनी ज़्यादा है कि मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए जेल से निकाल के पहले तो हस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया और उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए।
اب دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی اس طرح کا کوئی ریزن اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ وہ ایک اپنا بیانیہ بھی رکھتے ہیں. ابھی تک یہ ہم نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور یہ باتیں چلتی ہیں کہ کنٹینیو کیجئے گا. یہیں سے میں قطع کلامی کو معافی چاہوں گا. ذوالقرنین، ایک چیز جو ہے یہاں پر کہ اگر ان کی سزا ہے اس کا تو چلیں کالعدم ہو سکتی ہے، سسپینڈ ہو سکتی ہے معاملات، لیکن جو ان کی نااہلی کا معاملہ ہے وہ برقرار ہی رہے گا، وہ کسی عدالت میں کسی جگہ جا کے وہ ختم نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں مدثر، ایسا ہے کہ جب سزا سسپینڈ ہوگی، سسپینشن کی صورت میں نااہلی ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کی اپیل ہائی کورٹ میں سسٹین کر جاتی ہے یا اگر ہائی کورٹ میں سسٹین نہ کرے، سپریم کورٹ میں کسی بھی اعلیٰ عدلیہ پہ کر گئی، یعنی کہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے ہمایوں دلاور صاحب کا، یہ جب بھی کالعدم ہوگا اس کی صورت میں جو ان کی نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسی سزا کی بیس پہ ان کی نااہلی ہوئی تھی. جب یہ ختم ہو جائے گا فیصلہ تو ان کی نااہلی اسی وقت ہی ختم ہو جائے گی، یا وہ ہائی کورٹ سے ہو جائے گی. اگر ہائی کورٹ سے نہ ہو تو اس کے خلاف سپریم کورٹ کا بھی فورم موجود ہوگا چیئرمین تحریک انصاف کے پاس. تو جیسے یہ سزا ختم ہوگی آٹومیٹیکلی ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی. جیسا کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں ہم نے دیکھا، پہلے ان کی سزا سسپینڈ ضرور ہوئی تھی، وہ جیل سے باہر ضرور آ گئی تھی، لیکن وہ الیکشن لڑنے کی اہل نہیں تھی جب تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو سزا کے خلاف کلین چٹ نہیں ملی، ان کو بری نہیں کیا گیا. جیسے اب وہ کیونکہ بری ہو چکی ہیں اور ان کی بریت کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ نیب کی جانب سے چیلنج بھی نہیں کیا گیا، تو وہ الیکشن لڑنے کی اہل ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف اگر بری ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یا پھر اگر وہاں سے نہ ہو تو سپریم کورٹ میں اپیل جاتی ہے وہاں سے، تب وہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ اہل ہو سکیں گے. اس کے علاوہ وہ انتخابی سرگرمیوں میں حصہ ضرور لے سکیں گے اگر ان کی سزا معطل ہوئی اور وہ ضمانت کے اوپر باہر آ گئے. جلسے کر سکیں گے، پارٹی کو چلا سکیں گے، پارٹی کی وہ قیادت نہیں کر سکیں گے بطور چیئرمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.